नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अब हसन नसरुल्लाह की मरने के बाद, उनके देहांत के बाद आगे क्या होगा। अ, इजराइल का क्या एटीट्यूड होगा, हिजबुल्लाह का क्या फ्यूचर है, और फिर उसके अलावा ये भी है जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान का बिहेवियर क्या है, ईरान क्या सोचता है। ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हिजबुल्लाह के अंदर की अभी रिपोर्ट्स नहीं है। उनके टॉप लीडर्स भी बहुत से मारे जा चुके हैं, और फिर उसके अलावा जो उनका मेन लीडर था जो कि बेइंतहा क्रिस्मेटिक था, जिसकी बहुत जबरदस्त सपोर्ट बेस था लेबनान के अंदर, महज शिया कम्युनिटी में नहीं बल्कि क्रिश्चियन एंड सुन्नीज में भी अच्छी उनकी सपोर्ट थी। और फिर उसके अलावा वो एक रीजन में भी उनका बड़ा रोल था। हमने देखा कि जिस तरीके से उन्हीं ने सीरिया के अंदर बशर अल असद की हुकूमत सपोर्ट करने के लिए जिस तरह से वो पहुंचे, या इराक में जिस वक्त इराक में जो शिया मलेशियाज लड़ रही थी ISS और दाइश के खिलाफ, उनकी मदद के लिए वो पहुंचे। फिर यही नहीं बल्कि वो जितने भी ये जो कहलाते हैं रेसिस्टेंट फ्रंट, यानी हूती रेबल, इराकी मलेशिया, सीरियन मलेशिया, हमस के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे। इन सब के साथ उनके बड़े अच्छे एक लीडरशिप का रोल वो प्ले कर रहे थे। उनके हट जाने से, सीन से हट जाने से, एक मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा रिप्लेसमेंट आसानी से नहीं मिल पाएगा। इसी के और भी पुराने जितने थे बहुतों का, इम्पोर्टेंट लोगों का मर्डर हो चुका है, और इजराइल अभी भी ढूंढ ढूंढ के उनको टारगेट कर। मगर यह है कि हिजबुल्लाह एक आइडियोलॉजी भी है। यह एक आइडियोलॉजी है जो जिसकी काफी अपील है न केवल लेबनान में बल्कि पूरे अरब देश में। उनकी अपील यह है कि बेसिक ये है कि वो इजरायली अमेरिकन हेजिमनी जो है उस पूरे क्षेत्र में, उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़े। उनका जो वर्चस्व है अमेरिका, वो चाहते हैं, ये लोग ईरान समेत इनका मानना यह है कि अमेरिका इजराइल का जो दबदबा है इस क्षेत्र में वो खत्म होना चाहिए, तभी ये क्षेत्र तरक्की कर पाएगा। उसके लिए ये जरूरी है, ये बेसिक आइडियोलॉजी है। और वो ये भी देखते हैं कि इजराइल जो है वो एक अप्रेसर है, और इसलिए इस्लाम में अप्रेसर के खिलाफ जिहाद करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। फिर ये भी है कि उनका एक जो मोटिव है उसको एक बहुत बड़ा, उनका जो मकसद था उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा, इसलिए कि जो टेक्नोलॉजी इस समय इजराइल के पास है वो किसी अरब देश के पास, क्या किसी बहुत से यूरोपियन देश के पास भी नहीं होगी, जो अमेरिका के माध्यम से उनको मिल रही है। सैटेलाइट के माध्यम से उन्हें पता चल जाता है कि जमीन के नीचे भी कहाँ कौन है, क्या है, और उसका वो पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पहले से पता था कि हिजबुल्लाह के चीफ जो हैं वो एक बिल्डिंग के अंदर अंडरग्राउंड कोई जगह है, उसके अंदर कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, जहाँ पे उनको फौरन टारगेट कर दिया गया। उनमें इस अटैक में उनकी लड़की जैनब नाम की एक लड़की थी, उनकी जो लड़की थी जो काफी एक्टिव थी हिजबुल्लाह मूवमेंट में, वो भी, उसकी भी हत्या हो गई। हिजबुल्लाह का मानना यह है कि ये सब शहीद हुए हैं, और हिजबुल्लाह की जो बातें जो वहां पे कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग आने वाले समय में रीग्रुप होंगे और लड़ाई लड़ेंगे। वैसे भी लगातार वो लोग मिसाइल और इस किस्म के ड्रोन्स से अटैक इस समय भी कर रहे हैं, आज भी किया है। दूसरी बात ये है, मैंने पहले भी बताया कि हिजबुल्लाह के पास शक्ति तो है और मिसाइल्स भी हैं ऐसे कि वो उनके बहुत से टारगेट को हिट कर सकते हैं, मगर अगर वो ऐसा करते हैं, एक टारगेट को भी हिट करेंगे तो इजराइल उनके 50 टारगेट को हिट करेगा। ये उनको पहले तय करना पड़ेगा। लेबनान की जो इजराइल को कोई जरा भी दिक्कत नहीं होगी लेबनान को फ्लैटन करने में, उस तरह से जैसे कि वहां पे हुआ है हमस के साथ गाजा में।
انفیکٹ ان کے جو ایجوکیشن منسٹر انہوں نے اس بات کو کہا، صاف صاف کہا، ڈسمینٹل، ہمیشہ کے لیے ختم کرو لبنان کو تاکہ یہ مصیبت ختم ہو جائے سدا کے لیے۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے اسرائیلی گورنمنٹ کے اندر ابھی لوگ موجود ہیں، یہی نہیں بلکہ اور بن گویر اور دوسرے اسموٹرچ وغیرہ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی منسٹر یا ان کے فائننس منسٹر، ایجوکیشن منسٹر، سب بہت ایکسٹریمسٹ ہیں۔ خود نتنیاہو کسی سے کوئی کم ہے، لیکن یہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا مگر ان کو ایسا نہیں بتاتا، ان کو سینٹرسٹ کہتا ہے۔ سینٹرسٹ اتنا ایکسٹریمسٹ ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ کتنے آگے ہوں گے، کتنے درجے۔ اینی وے، یہ حالات بہت خراب ہیں۔ ابھی اس سمے بھی بامبنگ وہاں پہ چل رہی ہے الگ الگ جگہوں پہ، بیکا ویلی میں خاص طور سے اس وقت ہے، سینٹرل بامبے، سینٹرل جو تھا وہاں پہ، لبنان وہاں پہ بھی ہوئی ہے، بیروت کے سبرب میں بھی ہوئی، اور بہت سے جہاں ساؤتھ لبنان میں تو بہت سی جگہوں پہ ہو رہی۔ اب یہ دوسری طرف اسرائیل نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ بامبنگ کمپین اپنی بند نہیں کریں گے، اور وہ جو ہے اس طرح کے اٹیک ان کے اوپر کرتے رہیں گے، اور وارن کیا ہے کہ وہ باقی بھی جو لیڈرز ہوں گے ان کو بھی ایلیمینیٹ کرتے رہیں گے۔ حالانکہ اسرائیل کے اندر کافی لوگ مر چکے ہیں، 1500 کے قریب تو اسرائیلی سولجر کی ہتیا ہوئی ہے، اور 100 سے بھی کچھ زیادہ ابھی بھی لوگ حماس کے پاس بندی بنے ہوئے ہیں، اور اسرائیل نے 41,000 سے زیادہ لوگوں کی ہتیا وہاں پہ ہو چکی ہے، مارے جا چکے ہیں غزہ کے اندر، اور لگ بھگ 80 to 85% جو رہائشی علاقہ ہے یا دوسرے ان کے جو انفراسٹرکچر تھے، روڈ، سڑک وڑک سب ڈسٹرائے ہو چکی ہیں، اور غزہ جو ہے وہ اب رہنے لائق جگہ نہیں بچی ہے، کیونکہ وہاں پہ بیماریاں بھی تھیں۔ ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ اور ٹیکنالوجی ان کے پاس پی جی ایمز وغیرہ ہیں جن کا وہ لگاتار استعمال کر رہے ہیں ان کے ان لوگوں کی ہتیا کر۔ اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے یہ جو لڑائی ہے بیسیکلی دیکھا جائے تو آئیڈیالوجی ورسز ٹیکنالوجی، اور بہت سپیریئر ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، اسرائیل کے پاس، کیونکہ امریکہ سے ان کو مل رہی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ حزب اللہ کا سکسیسر کون ہوگا، کوئی نہ کوئی تو بنے گا، ان کے یہاں آئیڈیالوجی ہے، ویسے بہت سے لوگ ہیں جو ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ کیا اتنا کرسمیٹک لیڈر ہوگا جو اس کو ان کو ریپلیس کر پائے۔ ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ ان کا جو اسرائیل کا جو مقصد ہے وہ ڈپینڈ دو چیزوں پہ نربھر کرتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سختی سے نپٹو، ایلیمینیٹ آل اپوننٹس، جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں جہاں جہاں ہیں ان سب کو مارو، اور شکتی کا استعمال کرو، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ڈیمانسٹریشن کرو، جیسا انہوں نے بھی یہ دکھایا۔ اور ان کا آبجیکٹو جو ہے وہ بیسیکلی یہ اکیلا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ جو ہوتی ریبلز ہیں یا شیعہ ملیشیاز ہیں یا حماس ہیں، ان کا بھی پوری طریقے سے صفایا کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی صورت سے ایران کو ڈریگ کرنا ہے اس وار کے اندر جیسے بھی ہو، اس لیے کہ ان کا الٹیمیٹ گول یہ ہے ایران تک پہنچنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کے بہت زیادہ ان کا وہ مورل بھی بڑھ گیا ہے، نتنیاہو کی پاپولیرٹی اس سمے اسرائیل میں ٹاپ پہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ڈیمانسٹریشنز ہو رہے تھے وہ بھی بند، اس ویکینڈ کے بند کر دیے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ بھی وہاں پہ نہیں آنے والی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو اسرائیل کے پہلی کوشش یہ ہوگی ایران کے ساتھ ساتھ سیریا کے اندر ریجیم چینج، کیونکہ سیریا کی ریجیم کافی کمزور ہے، حزب اللہ اگر کمزور ہوتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا سپورٹ بیس ہے ان کا، تو وہ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ پہلی کوشش تو ان کی لگاتار اس بات پہ چل رہی ہے کہ نارمل سچویشن سیریا میں نہ بننے پائے،
دوسری ان کی یہ ہوگی کہ بشار الاسد کی حکومت کو ٹاپل کرنا ایران کے ساتھ ساتھ. یہ سب بہت بڑے وہ ہیں آبجیکٹو. ان کے پاس شکتی ہے. ایران میں یہ جو اٹیک کریں گے وہ بالکل شاک اینڈ آ والا ہوگا کہ بلٹس میسو ایئر بامبنگ اور میزائل کے ساتھ کرنا. ایران کے پاس بھی شکتی ہے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن یہی کہاں امریکن اور اسرائیلی جو ٹیکنالوجیکل ان کے پاس ایکسس ہے وہ تو نہیں ہے ان کے پاس. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس پتہ نہیں کیسے میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، کتنا وہ روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ. اور امریکن اور اسرائیل کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ ان کا انفراسٹرکچر، ان کا اکنامک اسیٹس یعنی جو پاور ہاؤس، پاور الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ، نیوکلیئر پلانٹس، پھر اس کے علاوہ پورٹس، ایئرپورٹس، ان سب کو دھوست کرنے کی وہ کوشش. اور پھر ساتھ میں ملٹری اسیٹس کو ٹارگیٹ کرنا، یہ ان کا بیسک ہوگا. یعنی بالکل ایران کو کوشش یہ ہوگی کہ پری انڈسٹریل ایج میں پہنچا دو، جیسے انہوں نے عراق کے ساتھ کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران عراق نہیں. عراق میں تو انہوں نے 10-15 سال پہلے صدام حسین کے رجیم کو کمزور کیا، اس کے بعد انہوں نے اٹیک کیا. 2 بار اٹیک ہوئے. ایک بار ان کا جب صدام حسین نے اس پہ قبضہ کیا تھا کویت کے اوپر، تو اس کویت کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے اٹیک کیا. اور دوسری بار یہ ہے کہ صدام حسین کو ہٹانے کے لیے. تو وہ اور اس پیریڈ میں جو بیچ کا پیریڈ ہے وہ لگاتار عراق کے الگ الگ ٹھکانوں پہ اٹیک کرتے رہتے تھے. ان کو ملٹری ٹارگیٹ نہ، ملٹری کو بہت کمزور کر دیا تھا. پھر سوئن اب یہ دیکھنا ہی یہ ہے کہ لیکن اس طرح کی جس طرح کے بامبس اسرائیل کے پاس ہیں ایران کے پاس نہیں. سے یہ بسٹر بنکر بامب وغیرہ میرے لگتا آپ ایران کو کتنا ہی ڈیگریڈ کر دیں، ایران ایک شکتیشالی دیش ہے. اس کو آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. اس کو چھتی آپ ضرور پہنچا سکتے ہیں، مگر یہ کہ دوسری بات یہ کہ ایران میں نیشنلزم بہت ڈیپ روٹیڈ ہے. اگر یہ اس پہ اٹیک کریں گے تو دوبارہ سے ایرانی سب یونائٹ ہو جاتا ہے. They will fight back، جیسے عراق کے ساتھ. تیسری بات یہ کہ ایران کے پاس ریسورسز بھی، اگر یدھ ہوگا تو وہ بہت لمبے سمے تک کھینچ سکتے ہیں یدھ کو. اور اگر لمبے سمے، پھر دوسری بات یہ کہ وہ ان کا ایک ٹارگیٹ تیل کے اوپر بھی، تیل کی سپلائی کو بھی وہ ڈسٹرب کرنے کی پوری کوشش کریں گے، جو ہم بار بار بتاتے ہیں. اور امریکن بیسس پہ بھی اٹیک کریں گے. اور یدھ اس طرح سے چھیتر میں بھی پھیلنے کی سمبھاونا نظر آتی ہے. اور ایران جو ہے وہ ہر طرح سے اسرائیل کو چھتی پہنچانے کی کوشش کرے گا. اس کے پاس لانگ رینج PGMs وغیرہ سب ہے. لیکن یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس سوئم جو ہے ویپن سسٹم بہت سپیریئر کوالٹی کے ان کے پاس بھی موجود ہیں، جس کو کہ امریکہ نے ان کو سپلائی کیا. بہت خراب یدھ ہوگا، لمبا اگر کھنچ گیا تو یہ طے بات ہے کہ اس کے اوپر سپلائیز پہ اثر پڑے گا، آئل سپلائی کے اوپر اثر پڑے گا. اور اس سے گلوبل اکنامی، بھارت سمیت سبھی کی اکنامی پہ اثر پڑے گا. ہمارا لکش ہے 6 سے 8% اکنامک گروتھ کا اینولی جو ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے. کیونکہ جو اس چھیتر میں ہمارے 90 لاکھ لوگ رہتے ہیں ان کو واپس آنا پڑے گا بڑی سنکھیا میں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا لگ بھگ $200 بلین کا بائی لیٹرل ٹریڈ ہے. $98 بلین کا تو آلریڈی UAE کے ساتھ ہے. اور پھر اس کے بعد ہماری فی الحال تو 70% کے قریب آئل سپلائی یہاں سے آتی ہے، تو سستا پڑتا ہے. ٹرانسپورٹیشن چارجز کم ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو انویسٹمنٹ وہاں سے آتے ہیں ان سب پہ اثر پڑے گا اگر یہ پھیلتا ہے یا ایران کے ساتھ بھی ہوتا ہے.
آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اتنی بات کریں گے. جلدی ہی ہم آپ کے آبھاری ہیں. آپ نے سمے نکال کے دیکھا. پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور آگے پروموٹ کیجیے. ہم آپ سے ہمارا انورودھ ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں بھیجیں. دیکھنے والوں کی سنکھیا ابھی بھی بہت کم ہے. آپ کا